सबा शाह इस वक्त अबीर के कमरे में मौजूद थीं। सबा शाह सोफे पर बैठी थीं और अबीर उनके घुटनों पर सर रखे मैट्रेस पर बैठी थी। अबीर मेरी जान, कुछ तो बोलो, सबा शाह उसे हिलाते हुए बोली, मगर अबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। अबीर, मेरा दिल फट रहा है, खुदारा मुझसे बात करो, यूं चुप मत रहो, वो उसे सर पर प्यार करती हुई बोली। अबीर मुसलसल आधे घंटे से खामोश थी। कुछ देर बाद उसने अपना सर उठाया और बोली, अम्मी, अपनी कमीज ऊपर करें। सबा शाह उसे देखती रह गईं, जिसे अभी भी अपनी तकलीफ की नहीं बल्कि अपनी माँ की तकलीफ की फिक्र थी। अम्मी, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, अपनी कमर दिखाएं मुझे। अबीर चीख कर बोली। अबीर, भूल जाओ, मत करो, तुम्हें तकलीफ होगी। सबा शाह तड़प कर बोली, और जो तकलीफ आपको होती रही है वो। अबीर झटके से उठी और कमर देखते ही उसके हाथ कांपने लगे। तकरीबन पूरी कमर पर ही मारपीट के निशान थे, कुछ पुराने कुछ ताज़ा। अबीर ज़मीन पर गिरने के से अंदाज में बैठ गई। अम्मी, आप कैसे इन जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हैं? ये इंसानों के काम नहीं होते। आज के दौर में तो इस तरह जानवरों को भी नहीं पीटा जाता जिस तरह आपको पीटा गया है। क्यों, आखिर क्यों तलाक नहीं लिया आपने? पढ़ी लिखी होने के बावजूद क्यों इस किस्म का जुल्म बर्दाश्त करती आ रही हैं आप? अबीर उन्हें झिंझोड़ कर बोली, अगर पहले ही तलाक ले ली होती तो ये दिन ना देखना पड़ता अम्मी। ये मुझे मेरे ही गुनाहों की सज़ा मिल रही है। सबा शाह तकलीफ मुस्कुराहट के साथ बोली, आपने कौन सा गुनाह किया है अम्मी? वो हैरान हुई। मैंने बेवफाई की थी। मैंने तुम्हारे बाप मुर्तज़ा की मोहब्बत को ठुकराया था इस शख्स के लिए। आज एतराफ़ का दिन था, आज सभी राजों से पर्दे उठने थे। मैं वक़ार से मोहब्बत करती थी। वक़ार मेरे सीनियर थे, लेकिन वो पहले से शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी था, यानी बिलाल। लेकिन मुझे कोई मसला नहीं था उनकी पहली शादी से, क्योंकि मुझे उनकी आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत दिखती थी और वो मुझे कहते थे कि इन्हें थोड़ा वक्त दूं, वो अपने माँ बाप को राज़ी कर लेंगे दूसरी शादी के लिए। इस दौरान मेरे घरवालों ने मेरे लाख इनकार के बावजूद भी मेरी शादी मुर्तज़ा से कर दी और मेरी एक ना सुनी। मैं शादी के बाद एक नामहरम के साथ मुसलसल राब्ते में रही, अक्सर उससे मिलने भी जाती रही झूठ बोलकर, क्योंकि मेरी आंखों पर वक़ार की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। वक़ार भी दावा मोहब्बत करते गए और मैं भी यकीन करती गई। सबा शाह के लहजे में अपने लिए मजाक उड़ाती हंसी थी। दूसरी तरफ मुर्तज़ा मुझ पर अंधा एतमाद करते थे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्हें कभी मुझ पर शक नहीं हुआ। सबा शाह की आंखों में अबीर को नमी सी दिखी। अबीर चाहती थी कि आज वो सब कुछ बोल दें, इसलिए वो खामोश बैठी बस उन्हें सुन रही थी। फिर 1 साल बाद जब तुम पैदा हुई, तब मैंने सोचा कि मैं वक़ार को भूलने की कोशिश करूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो चुकी थी। फिर 3 महीने बाद मुझे वक़ार की कॉल आई कि हमज़ा की पैदाइश के दौरान उनकी बीवी मर गई है। मेरी बदकिस्मती देखो, उस दिन मैं किसी की मौत पर बेतहाशा खुश हुई थी, इसलिए आज शायद तड़पा तड़पा कर मारी जा रही हूँ। वो भराई हुई आवाज़ में बोली। उसी रात जब मुर्तज़ा ऑफिस से घर आए तो वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनसे ज़्यादा खुश मैं थी। इसलिए मैंने बगैर वक्त ज़ाया किए उनसे तलाक का मुतालबा किया। ये बात सुनने के बाद उनका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा और उनके हाथ से फ़ाइल छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उन्होंने फ़ाइल को वहीं पड़े रहने दिया और मेरे पास आए। जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने महसूस किया कि उनके हाथ शदीद गर्मी के मौसम में भी बर्फ़ की तरह ठंडे हो रहे थे। फिर बोले, सबा, तुम मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? कुछ लम्हों के लिए कमरे में खामोशी का राज रहा। वो जो सुनना चाहते थे वो मैं बोल नहीं पा रही थी, और जो मैं कहना चाहती थी वो मुर्तज़ा सुनना नहीं चाहते थे। फिर मैंने आहिस्तगी से अपना हाथ उनके हाथ से बाहर निकाला और हिम्मत करके कहा, नहीं मुर्तज़ा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे तलाक चाहिए। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये कैसी बातें कर रही हो? मुझसे कोई गलती हुई है या मेरी कोई बात बुरी लगी है तो बताओ मुझे। वो बेचैनी से पूछने लगे। उस वक्त मुर्तज़ा की मोहब्बत भी अपनी जगह अरूज पर थी और मेरी मोहब्बत भी अपनी जगह अरूज पर थी। मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी। मैं किसी और को चाहती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। मैंने बगैर खौफ और शर्मिंदगी के उनकी आंखों में आंखें डाल कर कहा, और उस दिन पहली दफ़ा मुर्तज़ा का हाथ उठा था मुझ पर। बंद करो ये बकवास, अब ऐसी कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा मैं सबा। वो ज़िंदगी में पहली बार मुझ पर चीख रहे थे। नहीं करूंगी मैं मुंह बंद। मुझे आपसे तलाक चाहिए और अभी के अभी चाहिए है। मैंने भी ऊंची आवाज़ में कहा, तलाक चाहिए तुम्हें? ये देखो। वो दूध गिरी फाइल उठाकर लाए और मेरी तरफ फेंकी।
تم دوبارہ ماں بننے والی ہو صبا، میں تمہیں اس صورت میں طلاق نہیں دے سکتا، اور اگر تم ماں نہ بھی بننے والی ہوتی تب بھی میں تمہیں کبھی طلاق نہ دیتا۔ مرتضیٰ نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور میرے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے۔ مجھے چھوڑنے کی بات مت کرو صبا، لہجے میں التجا تھی۔ اور وہ کون ہے؟ کیا ہے اس کے پاس جو میرے پاس نہیں؟ ان کے لہجے میں دکھ، اذیت، تکلیف، پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ وقار نام ہے اس کا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر اس کے گھر والے اس کی دوسری شادی کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن اب اس کی بیوی مر چکی ہے اور اب میں اسے حاصل کر سکتی ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی مرتضیٰ کہ میں آپ سے محبت کر سکوں، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں۔ صبا شاہ نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، صبا ہماری اولاد۔ اس بار مرتضیٰ نے اولاد کو سامنے رکھا کہ شاید میں اولاد کی محبت میں رک جاؤں۔ اولاد کا کیا ہے مرتضیٰ، وہ پل جائے گی، لیکن مجھے صرف طلاق ہی چاہیے۔ صبا ہمارا بچہ ہونے والا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم میرے ساتھ؟ وہ مٹھیاں بھینج کر بہت ضبط سے بولے۔ آپ بچہ ہونے کے بعد مجھے طلاق دے دیجیے گا مرتضیٰ، لیکن یہ بات صاف ہے کہ اب میں مزید آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ صبا شاہ نے ان کے ہاتھ گھٹنوں سے ہٹائے اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی پیکنگ کی غرض سے۔ میں اس وقت خود غرضی کی انتہا پر تھی جب مرتضیٰ بولے، گھر چھوڑ کر مت جاؤ صبا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن ابھی مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، ہمیں چھوڑ کر۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھے یا شاید عشق کے ہاتھوں مجبور تھے۔ ان کی آواز میں ایسی تڑپ تھی کہ میں انکار نہ کر سکی۔ وقت گزرتا گیا اور ان 9 مہینوں میں کوئی دن ایسا نہیں تھا جب انہوں نے مجھے روکنے یا مجھے منانے کی کوشش نہ کی ہو، اور میں ہر دفعہ انہیں یہی کہتی رہی کہ مجھے صرف طلاق ہی چاہیے، اب میں مزید وقار سے چھپ چھپ کر نہیں مل سکتی۔ ڈیلیوری سے کچھ دن پہلے ایک رات انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، صبا رک جاؤ، میں سب بھول جاؤں گا جو ان دنوں تم نے مجھ سے کہا، میں سب معاف کر دوں گا صبا، لیکن رک جاؤ۔ تم سوچ سکتی ہو عبیر، ایک مرد ایک عورت کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا، وہ بھی اس عورت کے سامنے جو ان کے منہ پر ان سے محبت نہ ہونے کا دعویٰ کر چکی ہو، جو انہیں کہہ چکی ہو کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ میں نے اس قدر ہمت اور ظرف والا مرد آج تک نہیں دیکھا۔ میں ان کی محبت نہ پہچان سکی اور ایک ایسے شخص کی محبت پر یقین کرتی رہی جو انسان کے نام پر درندہ تھا۔ اس رات کے بعد سے مرتضیٰ نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی، اور ICU میں جانے سے پہلے جو الفاظ انہوں نے مجھے کہے تھے وہ آج تک میرے دماغ میں محفوظ ہیں۔ میں وہ الفاظ نہیں بھلا پاتی۔ انہوں نے کہا، تم نے محرم کی محبت کے اوپر نامحرم کی محبت کو ترجیح دی ہے، اور نامحرم کی محبت رسوا کرتی ہے۔ کوئی مرد ایک ایسی عورت کو محبت اور عزت نہیں دے سکتا جس کو خود اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال نہ رہا ہو۔ میں تمہیں بد دعا نہیں دوں گا صبا، کیونکہ میں نے کبھی تم سے عشق کیا تھا، لیکن دعا دینا بھی میرے اختیار میں نہیں۔ شاید کوئی ایسا لمحہ آئے جب تمہیں میری یہ باتیں سمجھ آئیں، لیکن ابھی تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی کیونکہ تمہارا دماغ انہیں سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ پھر میرے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اسی لمحے مرتضیٰ نے مجھے طلاق دے دی۔ طلاق دیتے وقت ان کی آنکھیں ایسے سرخ تھیں جیسے وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے۔ میں نہیں جانتی اپنے گھر والوں کو اس نے کیسے سمجھایا، کیونکہ کسی نے بھی مجھ سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی تھی اور تمہیں لے کر وقار کے پاس آ گئی۔ میں تمہیں خود سے جدا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ تم میری پہلی اولاد تھی، اور پہلی اولاد ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ کاش تمہیں بھی وہیں چھوڑ دیا ہوتا۔ اور میری خود غرضی دیکھو، میں نے اس ننھی سی جان کا بھی خیال نہیں کیا۔ پتہ نہیں اسے کیسے پالا ہوگا، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہوگا، میں کچھ نہیں جانتی۔ صبا شاہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی بولیں، اور اب مجھے میرے ہی کیے کی سزا مل رہی ہے۔ میں نے مرتضیٰ کو بہت تڑپایا تھا، اس لیے شاید آج خود بھی پل پل تڑپ رہی ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھ سے تعلق توڑ دیا، اور توڑنا بنتا بھی تھا، آخر رسوا جو کرائی تھی میں انہیں۔ وہ تلخی سے بولیں، امی جب بابا آپ سے بہت پیار کرتے تھے، آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، تو پھر وہ اس طرح کے کیوں بن گئے ہیں؟ عبیر نے سوال کیا۔ صبا شاہ اس کے سوال پر زخمی سا مسکرائیں اور بولیں، وقار سے نکاح والے دن ہمارے درمیان یہ طے پایا کہ وہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھیں گے اور میں ان کے بیٹوں کو اپنے بیٹے سمجھوں گی۔ پھر نکاح کے بعد اسی رات وقار نے مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، جو اپنے محرم کی عزت کا پاس نہ رکھ سکی، جو اس سے محبت نہ کر سکی، جو نامحرم کے پیچھے اپنے محرم کو چھوڑ آئی، اور جسے اپنے گھر والوں کی بھی عزت کا خیال نہ رہا ہو، وہ میری کیا ہوگی؟
جو اپنے پہلے شوہر کی وفادار نہ ہو سکی وہ میری وفادار کیا ہوگی؟ ہاں، تم ایک نہایت گھٹیا عورت ہو صبا، تم عزت کے قابل نہیں ہو، تمہاری حیثیت میری نظر میں دو کوڑی کی بھی نہیں ہے۔ تم جیسی عورتوں کو میں اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں، میں تم پر کبھی اعتبار نہیں کر سکتا۔ جو اپنے پہلے شوہر کو کسی دوسرے کی محبت میں چھوڑ سکتی ہے وہ دوسرے کو بھی کسی تیسرے کی محبت میں چھوڑ سکتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو تم صبا، تمہیں نہ تو اب میں طلاق دوں گا اور نہ ہی بیوی کی حیثیت دوں گا اس گھر میں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ایک کے بعد ایک طلاق لو۔ وہ صبا شاہ کے بال دبوچ کر بولے، تمہارا ایک بھی قدم میری اجازت کے بغیر اس گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ تم بس میرے بچوں کو پالو گی اپنی اولاد سمجھ کر، اور اگر ان کی پرورش میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی تو سزا بھگتو گی، اور جتنا ممکن ہوا میں تمہاری بیٹی کے اخراجات اٹھاؤں گا، لیکن زیادہ کی امید مت رکھنا مجھ سے، اور اس کے بڑے ہوتے ہی فوراً رخصت کروا دوں گا اسے۔ میں ایک اور صبا اپنے گھر میں نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا جس طرح تم اپنے گھر والوں کو ذلیل کر آئی ہو یہ بھی تمہارے نقش قدم پر چلتے ہوئے مجھے ذلیل کر دے، کیونکہ جیسی ماں ہوتی ہے ویسی ہی بیٹی ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد سے میں یہ سب برداشت کرتی آ رہی ہوں۔ میری سزائیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ پہلے میری تمنا تھی کہ مجھے وقار حاصل ہو، یہ گھر حاصل ہو، مگر اب دل کرتا ہے کہ وقار مجھے چھوڑ دیں، طلاق دے دیں مجھے۔ اب نہیں رہا جاتا یہاں، دم گھٹتا ہے میرا اس گھر میں۔ صبا شاہ روتی ہوئی بولیں، امی یہ کیا کر لیا آپ نے اپنے ساتھ؟ آپ نے اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ لیا اور ایک پنجرے میں آ کر قید ہو گئیں۔ عبیر نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، لیکن امی آپ اب طلاق لے لیں۔ صبا شاہ نے عبیر کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولیں، نہیں لے سکتی، وہ مجھے کبھی طلاق نہیں دیں گے۔ انہیں اب بھی یہ لگتا ہے کہ میں ان سے طلاق لینے کے بعد کسی اور سے شادی کروں گی۔ میں اپنی ذات پر مزید تہمتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن بار بار اپنے کردار پر انگلی اٹھتی ہوئی برداشت نہیں کر سکتی۔ صبا شاہ کے لہجے میں تکلیف تھی۔ عبیر میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ مرد کے دل سے شک کی دیوار کبھی نہیں گرائی جا سکتی، خاص طور پر اس مرد کے دل سے جس سے کسی لڑکی نے ساروں کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کی ہو، جو سب کو رسوا کر آئی ہو۔ شاید ہزاروں میں سے کچھ مرد ایسے ہوتے ہوں گے جو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو قبول کرتے ہوں گے یا مجھ جیسوں کو قبول کرتے ہوں گے۔ کچھ پل کے لیے صبا شاہ رکیں جیسے کسی گہری سوچ میں ہوں، پھر بولیں، ہم لڑکیاں بہت پاگل ہوتی ہیں، چند دن کے پیار کو، خیال کو محبت سمجھ بیٹھتی ہیں، اتنی آسانی سے مردوں پر بھروسہ کر لیتی ہیں جو صرف ہمارے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان کی محبت میں اس قدر پاگل ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ بھی بھول بیٹھتے ہیں کہ ہم خود ہی اپنا تماشا بنوا رہے ہیں۔ پھر صبا شاہ نے عبیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، میں اللہ سے بہت بار معافی مانگ چکی ہوں اپنے کیے کی، لیکن شاید وہ بھی مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ میں اتنی دعا کرتی ہوں خدا سے کہ وقار کے دل میں رحم ڈال دیں، لیکن پتہ نہیں کیوں میری دعائیں سنی نہیں جا رہیں۔ صبا شاہ زاروں قطار روتی ہوئی بولیں، اور عبیر کو اپنی ماں کے آنسو اپنے ہاتھ پر نہیں بلکہ اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں یہی ڈیزرو کرتی ہوں، اسی لیے تو میری مشکلیں ختم نہیں ہو رہیں۔ امی وہ آپ کو طلاق نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں، ہم یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں، میں آپ کو اس جہنم میں اب مزید رہنے نہیں دے سکتی۔ عبیر اپنی ہتھیلی سے صبا شاہ کے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی، نہیں عبیر میں کہیں نہیں جا سکتی۔ کیوں امی؟ میں اس قابل ہوں کہ آپ کا اور اپنا خرچہ اٹھا سکتی ہوں، ہم یہ گھر چھوڑ رہے ہیں امی پلیز۔ وہ اٹھتی ہوئی بولی، بیٹھو عبیر۔ صبا شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھایا۔ دیکھو عبیر، یہ گھر محفوظ ہے تمہارے لیے، یہ معاشرہ کبھی بھی دو عورتوں کو اتنی آسانی سے رہنے نہیں دیتا، یہاں جو کچھ بھی ہے، لیکن کم از کم مجھے اس گھر میں تمہاری طرف سے کوئی فکر نہیں ہوتی، یہاں تمہاری عزت محفوظ ہے۔ امی یہ سب پرانی باتیں ہیں، اب معاشرے میں تبدیلی آ چکی ہے، پہلے جیسا کچھ بھی نہیں رہا، ہم بس چل رہے ہیں۔ میں منت کرتی ہوں آپ سے امی خود پر رحم کھائیں۔ عبیر تیز لہجے میں بولی، عبیر مجھے اب صرف تمہاری پرواہ ہے، میری زندگی میں واحد خوشی تم ہو، جب تک میں زندہ ہوں تم اس گھر میں رہو گی، اور میرے مرنے کے بعد تم مرتضیٰ کے پاس جاؤ گی، وہ بہت اچھے ہیں، وہ تمہارے سگے باپ ہیں، وہ تمہیں قبول کریں گے، تمہیں بہت پیار کریں گے اور کبھی بھی خود سے دور نہیں کریں گے۔ مجھے نہیں پتا اب وقت ہمیں کہاں لے کر جائے گا، لیکن میں ابھی تمہیں 2 میلز کروں گی، وہ میلز سنبھال کر رکھنا، ایک میں اس گھر کا پتہ ہوگا اور ایک میں تمہارے باپ کے نام خط ہوگا۔
اگر کبھی زندگی میں کوئی ایسی صورتحال آئی کہ تمہیں اس گھر سے جانا پڑا تو تم سیدھا مرتضیٰ کے پاس جاؤ گی۔ میلز بھی صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ وہ ہمیشہ تمہارے پاس محفوظ رہیں۔ وہ میلز جب تم اپنے بابا کو پڑھاؤ گی تو وہ یقین کر لیں گے کہ تم انہی کی بیٹی ہو۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ سباشا عبیر کا گال سہلاتی ہوئی بولیں۔ عبیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور مجھے معاف کر دینا جو تمہیں تمہارے باپ سے جدا کیا، وہ عبیر کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی۔ بس کر دیں امی، بس کر دیں۔ عبیر نے ان کے ہاتھ چومے۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں مجھ سے شکوہ ہوگا، آخر باپ باپ ہوتا ہے، میرا کیا تم نے بھی بھگتا ہے، معاف کر دو امی، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی بولی اور ان کے گلے لگ گئی۔ مجھے اس وقت صرف آپ عزیز ہیں اور مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ آپ خود کو مزید قصوروار مت سمجھیں اور آئیں بیڈ پر لیٹیں۔ اسے اپنی ماں پر بے تحاشا ترس آیا۔ نہیں عبیر، اب مجھے جانا ہوگا اپنے کمرے میں، وہ اٹھتی ہوئی بولیں۔ تم اپنے زخم پر ٹیوب لگاؤ اور بس میرے لیے دعا کیا کرو، سباشا اس کے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ عبیر کچھ لمحے وہیں بیٹھی رہی، جیسے آج جو کچھ ہوا یا جو کچھ اس نے سنا اس پر یقین نہ کرنا چاہ رہی ہو۔ جب بھی وہ تکلیف کی انتہا پر ہوتی ہے تو خدا سے باتیں کرتی ہے۔ آج بھی وہ ہمت کر کے اٹھی، وضو کیا اور سجدہ ریز ہو گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن آج اس کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا، وہ بس خاموش تھی۔ لیکن خدا تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کی پریشانی نہ سمجھتا۔ تقریباً گھنٹہ وہ جائے نماز پر بیٹھی رہی، پھر اٹھی اور سونے کی غرض سے لیٹ گئی، مگر نیند اب کہاں آنی تھی؟ پہلے بھی مشکل سے ہی آتی تھی اور آج تو ممکن ہی نہیں تھا کہ نیند اس پر مہربان ہوتی۔ اس کے دماغ میں مسلسل اس کے بابا، مرتضیٰ، اس کی ماں اور وقار شاہ گھوم رہے تھے۔ عبیر نے زندگی کے 24 سال وقار شاہ کو ہی اپنا باپ سمجھا تھا اور اب اس حقیقت اور ان کی اس قدر نفرت وہ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ اٹھی اور ہمیشہ کی طرح پینٹ کرنے لگی۔ اپنے دماغ میں موجود تمام سوچوں کو اس نے کینوس پر اتارنا شروع کر دیا۔ صبح تک وہ پینٹنگ کرتی رہی، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ یہ پینٹنگ بھی اس کی ایگزیبیشن کا حصہ بنے گی۔ اس نے اس تصویر میں ڈومیسٹک وائلنس، گھریلو تشدد دکھایا تھا یا شاید اپنے ماں باپ کا نقشہ کھینچا تھا۔ پینٹنگ کو ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ شاور لینے چلی گئی تاکہ اپنے سر میں اٹھتی درد کو تھوڑا کم کر سکے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں پر کلپ لگا رہی تھی جب اس کی نظر اپنے زخم پر پڑی۔ زخم ماتھے پر تھا جسے بالوں کے ذریعے چھپانا ناممکن تھا، اس لیے اس نے فرسٹ ایڈ باکس میں سے ایک بینڈیج نکالی اور اپنے زخم پر لگا لی۔ پھر اس نے ایک نظر خود کو دیکھا، پرپل کیپری کے ساتھ گھٹنوں تک آتی پرپل فراک اور سفید دوپٹہ شانوں پر پھیلائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کالے گھنگرالے بال کمر تک آتے ہوئے ہمیشہ کی طرح حسین لگ رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، ایک نظر میز پر بیٹھے تینوں لوگوں کو دیکھا اور قدم پورچ کی جانب بڑھا دیے۔ رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر صرف بچپن تک۔ جوں جوں آپ بڑے ہوتے ہیں وہی رشتے اپنے الفاظ سے آپ کی زندگی میں زہر ملانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ زہر اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مارتا بھی نہیں ہے اور زندہ بھی رہنے نہیں دیتا، وہ تو بس آپ سے آپ کی زندگی کا سکون چھین لیتے ہیں، آپ کی زندگی میں بے سکونی اور ویرانی پیدا کر کے خود سکون سے زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگ دکھتے شہد ہیں مگر ہوتے زہر ہیں، لیکن اب پھر بھی لگاتار وہ زہر اپنے اندر اتار رہے ہوتے ہیں، ان کا لحاظ رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا کیا برداشت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ان جیسے نہیں، آپ ان جیسے ہو سکتے ہی نہیں، کیونکہ آپ کو رشتوں کا خیال ہوتا ہے، آپ کو کچھ لوگوں کا مان رکھنا ہوتا ہے، ان کی خاطر سہنا ہوتا ہے۔ رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر صرف بچپن تک۔ آج مہر ہاؤس میں صبح ہی صبح اچھی خاصی رونق لگی ہوئی تھی، سب ہنستے مسکراتے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ آلیار سادہ سے حلیے میں نیچے آیا کیونکہ آج سے اس نے چھٹیاں لے رکھی تھیں۔ آ گئے دلہے میاں، روشان کی جوش سے بھری آواز سنائی دی۔ آلیار نے اسے گھوری سے نوازا اور کرسی سنبھالتا ہوا بیٹھ گیا، پھر ایک نظر ضروا کو دیکھا جو اب بھی دادی جان کے ہاتھ سے ناشتہ کر رہی تھی۔ یہ کبھی بڑی نہیں ہوگی، آلیار بڑبڑایا، اور اس کی بڑبڑاہٹ ساتھ بیٹھا ارحم بآسانی سن چکا تھا۔ کون بڑی نہیں ہوگی بھائی جان؟ وہ مسکراہٹ دباتا ہوا بولا اور سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ تم اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتے، دوسروں کی باتوں پر کان ضرور دھرنے ہیں؟ آلیار ارحم کو مکہ رسید کرتا ہوا مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ لگ گئی۔
ادہم چہرے پر تکلیف کے تاثرات لاتا ہوا بولا، عمریں دیکھو اپنی اور حرکتیں دیکھو اپنی۔ دادی جان نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ضروا نے ایک نظر آلیار کی طرف دیکھا جو اب سنجیدگی سے ناشتے کے ساتھ بھرپور انصاف کرنے میں مصروف تھا۔ اوہ ہاں، یہ ریان کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا کہیں؟ آلیار نے دودھ کا گلاس پکڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک جگہ ٹک سکتے ہیں، آج کراچی ہوتے ہیں تو کل اسلام آباد۔ ساتھ والی گلی سمجھا ہوا ہے انہوں نے اسلام آباد کو، روشان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اتنی لمبی تمہید باندھنا ضروری تھی؟ سیدھی طرح یہی کہہ دیتے کہ اسلام آباد گئے ہیں، علیشا چڑھ کر بولی۔ تم سے کسی نے بات کی ہے چڑیل؟ روشان نے آخری لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اب تم دونوں لڑنا مت شروع کر دینا۔ ان کے لڑنے سے پہلے ہی ضروا بول پڑی۔ کیوں، آپ کو بل آ رہا ہے؟ روشان جیسی بلا ضروا نے انجانے میں اپنے پیچھے پڑوا لی تھی۔ چلو اب سر کھا جاؤ میرا، ضروا نے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ کھائیں تو تب نہ جب اس میں کچھ کھانے لائق ہو بھی۔ ادہم بھی اپنی زبان پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور میدان میں کودا۔ سب ہنستے ہوئے ان کی نوک جھونک کے مزے لے رہے تھے۔ دفعہ جان چھوڑو بھائی، ضروا نے تنگ آ کر کہا۔ ہم نے آپ کی جان پکڑی ہی کب تھی جو چھوڑیں گے، اور ویسے بھی اب آپ کی جان پکڑنے کے لیے کوئی اور جو موجود ہے؟ ادہم آنکھ مارتا ہوا بولا۔ ادہم کی بات پر ضروا کا چہرہ یکدم سرخ ہوا اور آلیار کی نظریں جب ضروا سے ملیں تو وہ فوراً سر جھکا گئی۔ پھر آلیار ادہم اور روشان کی طرف متوجہ ہوا اور آئی برو اچکا کر بولا، میں بتاؤں تم دونوں کو ہم نے کیا کہا ہے؟ روشان چل یار، چلتے ہیں کمرے میں، تجھے کچھ دکھانا ہے۔ ادہم اس کا بازو پکڑ کر کھسک گیا۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر روشان اونچی آواز میں بولا، مذاق کی بات الگ ہے لیکن ریان بھائی پر نظر رکھیں، ہر دوسرے دن اسلام آباد پہنچے ہوتے ہیں، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگتی ہے، باز نہ آنا تم دونوں۔ آلیار کرسی سے اٹھتا ہوا بولا اور دونوں نے اسے اٹھتا دیکھ کر دوڑ لگا دی۔ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ کہاں سے آ گئے ہیں یہ ہمارے گھر؟ آلیار مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلا کر بولا۔ ہم بھی نہیں جانتے۔ ارتضیٰ صاحب بھی ہنستے ہوئے بولے، کوئی کچھ نہ کہے میرے بچوں کو، ہمارے گھر کی رونق ہیں یہ دونوں۔ تہمینہ بیگم محبت سے چور لہجے میں بولی۔ تہمینہ تم بگاڑ دو گی انہیں، حیدر صاحب نے کہا۔ بگڑنے کی عمر گزر چکی ہے حیدر، اب تو بیچارے بچوں کی جان بخش دیں، تہمینہ بیگم نے جواب دیا۔ حیدر صاحب نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ عبیر اپنی ایگزیبیشن پر موجود تھی۔ ایک عرصے کی محنت کے بعد یہ دن آیا تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ آج ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آج حمزہ کی بھی بہت کالز آ رہی تھیں مگر وہ کسی ایک کال کا بھی جواب نہیں دے رہی تھی۔ شاید وہ اپنے آپ سے بھی ناراض تھی، اس لیے اس کا کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، جبکہ حمزہ عبیر سے بہت پیار کرتا تھا اور عبیر یہ بات جانتی تھی۔ مگر اس سب کے باوجود آج اس کے دماغ میں صرف ایک چیز گھوم رہی تھی کہ وہ میرا بھائی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے سر میں درد ناقابل برداشت حد تک بڑھتا جا رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں لوگ کہ چاہے جتنی مرضی دولت اور شہرت ہو انسان کے پاس، لیکن اگر اسے ذہنی سکون حاصل نہیں تو سمجھو کچھ حاصل نہیں۔ آج اسے بار بار رونا آ رہا تھا، آخر وہ بھی ایک انسان تھی، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کیسے مضبوط رہ سکتی تھی؟ مگر یہاں اتنے زیادہ لوگوں کی موجودگی میں وہ اپنے آنسوؤں کو باہر آنے نہیں دے رہی تھی۔ آج بھی اس کا ضبط کمال کا تھا۔